अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात के हवाले से, सल्तनत ओमान की अहमियत, तारीख़, सकाफ़त और तहज़ीब क्या है, सल्तनत ओमान का ज़रिया माश, तिजारत और ख़लीजी ममालिक में मकाम क्या है, पाकिस्तान और सल्तनत ओमान के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, और इसी तरह बात करेंगे ओमान में बसने वाले पाकिस्तानी, सी पैक और गवादर में सल्तनत ओमान की शमूलियत किस हद तक होगी और कब होगी, ये हक़ाइक़ आपको बताएंगे। सल्तनत ओमान में पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौक़े हैं या नहीं हैं और कितने वहाँ पर लोग हैं, ये सारी की सारी तफसीलात और ये टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। इस खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें हम पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं स्टूडियो में, जनाब अमीर हमज़ा साहब, जो ओमान के अंदर पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनके मुशीर भी हैं और वहाँ पर पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने के लिए और दोनों ममालिक की आवाम को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी अपनी जो कोशिशें हैं, जद्दोजहद हैं, वो भी कर रहे हैं। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि सल्तनत ओमान पाकिस्तान के बहुत करीब है, ख़लीजी ममालिक और अरब ममालिक में पाकिस्तान और ख़लीजी ममालिक के ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल तो हैं ही हैं, लेकिन चूँकि सल्तनत ओमान का जो हदूद हैं, जो बॉर्डर है, वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये सल्तनत ओमान की तारीख़ क्या है, ये कब से वजूद में आया, पाकिस्तान बनने से पहले से है, और ख़लीजी ममालिक में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। और तीन चीज़ें जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान और ओमान ताल्लुकात के हवाले से। जो सल्तनत ओमान है उसकी कोई तारीख़ कोई 100 साल या 500 साल पुरानी नहीं है, तकरीबन 5-6 हज़ार साल पुरानी उसकी तारीख़ है, उसकी सकाफ़त और तहज़ीब है। आज तक सल्तनत ओमान किसी भी जो है वो मुल्क के तसल्लुत में नहीं रहा। इस्तेमारी दौर में भी बनु उमैया से लेकर बनु अब्बास और अब्बासी दौर से फिर आगे जितने भी सल्तनत उस्मानिया के तसल्लुत में भी नहीं रहा। तो इस हद तक ये लोग इंडिपेंडेंट रहे और आज तक जो है उनकी एक मुस्तकिल बुनियादों पर उनकी दाखिली और ख़ारजा पॉलिसी है, जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में ओमान को एक अमन पसंद और मजहबी रवादारी के हवाले से अमन पसंद मुल्क गर्दाना जाता है। पाकिस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, 5000 साल पुराने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। आप गालबन जानते होंगे जो मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की तहज़ीब है वो दुनिया की जदीद तरीन, आज से 5000 साल पुरानी जदीद तरीन तरक्की याफ्ता तहज़ीबों में उसका शुमार होता था। और सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उन्होंने क़ौम मुत्तहिदा के साथ जो हेरिटेज पे काम करता है, सरकारी तौर पे 2017 में ये ऐलान किया रिसर्च करने के बाद ओमान की गवर्नमेंट ने कि हमें कुछ ऐसे आसार मिले हैं मोहनजोदाड़ो से और ओमान का एक इलाका है सूर में कि जो पाकिस्तान और सल्तनत ओमान के ताल्लुकात को ज़ाहिर करते हैं। कुछ ऐसी प्लेट्स मिली हैं, कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि जो 5000 साल पुराने हैं। तो आप आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान के ओमान के साथ हैं। और ओमान की तहज़ीब ख़ुद भी बहुत पुरानी है, और ये भी कहा जाता है कि सल्तनत ओमान का जो ओमान है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते पे उनका नाम रखा गया, चूँकि इनकी सल्तनत बहुत बड़ी रही, अफ़्रीका तक, ज़ंजबार तक उसका एक साहिल जो है वो गवादर था, और गवादर 1958 तक सल्तनत ओमान का हिस्सा रहा। आज भी उसके आसार हैं, ओमान का किला वहाँ पर है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ये भी सल्तनत ओमान की साहली पट्टी थी, यमन का इलाका था, इंडिया तक और अफ़्रीका तक ओमान की सल्तनत फैली हुई थी। और पाकिस्तान के जो सबसे करीब तरीन मुल्क है, आप यूँ कह सकते हैं कि 202 मील की मसाफत पे, समुद्री मसाफत पे है जो वो सल्तनत ओमान है। बिल्कुल, आप जो है वो गवादर से निकलते हैं या कराची से, तो आप जो है
40 سے 45 منٹ میں آپ مسقط پہنچ جاتے ہیں سمندر کے ذریعے؟ جی نہیں بائی ایئر، اور سمندری راستہ میں نے آپ کو بتا دیا 202 میل تقریباً بنتا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کے ساتھ عمان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور وہاں پہ 2,80,000 کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عمان کی 1/3 آبادی ہے وہ اوریجنلی مائیگریٹڈ ہے، پاکستانی ہے۔ آپ کو ہر دوسرا بندہ اردو بولتا نظر آئے گا۔ ہمارے بلوچ بھائیوں کی تعداد ہے، ہمارے بلوچستان کے بہت سے ایسے قبائل ہیں، اسی طرح کے قبائل سلطنت عمان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ جینونلی کچھ عرب بھی ہیں، ثقافتی اور تہذیبی بہت سے جو ہیں ہمارے روایات اور ثقافت، تاریخ، بہت سی ہماری چیزیں مشترک ہیں سلطنت عمان کے ساتھ۔ اور ہم نے سنی ہے تاریخ کے اندر کہ بہت پہلے جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو یہاں کے شاہی خاندان بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں جاتے تھے، ان کا آنا جانا وہاں رہتا تھا، گوادر میں بھی رہتا تھا۔ تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں بالکل ایسا ہوتا رہا ہے۔ جو گوادر جس کی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے، ان کے شاہی خاندان کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور اس وقت کے حاکم نے ان کو بطور تحفہ یہ گوادر دیا تھا، یہ علاقہ، کہ آپ یہاں پر رہیں۔ اور پھر کب کا ہے یہ تقریباً کوئی آج سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر 1958 میں پاکستان نے مطالبہ کیا کہ گوادر ہمیں واپس کیا جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ قیمت ادا کی گئی، اور گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا، جس کی آج اسٹریٹجیکلی پوری دنیا میں اس کی اہمیت کو سب مانتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ادھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس طریقے سے عمان کو اپنی نظر میں، اپنے ریڈار پر نہیں رکھا جس طریقے سے دوسرے خلیجی ممالک ہیں، یا چائنا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، یا سعودی عرب ہے۔ تو خلیجی ممالک کا ایک اہم رکن ہے عمان، اور اس کی سرحد سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، یو اے ای کے ساتھ ملتی ہے، یمن کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان ہر 3 میں سے ایک پاکستانی جو ہے وہ آپ کو عمان میں ملے گا، تو جس طرح سے ہم نے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کے، پاکستانیوں کے مسائل پہ بھی تھوڑی بہت بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جیسے آپ تاریخ بتا رہے تھے، ثقافت بتا رہے تھے، تو جو ذریعہ معاش ہے عمان کے اندر، جس طرح سے ہم نے سنا کہ سعودی عرب بہت امیر ملک ہے، کویت کی کرنسی بہت زیادہ ہے، تو عمان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہاں کی اکانومی کس طرح سے ہے؟ دنیا سے عمان کے کیا تعلقات ہیں؟ سلطنت عمان کی جو معیشت کا انحصار ہے وہ ان کا آئل پروڈکٹس پہ ہے، تیل پہ ہے، اور اس کے بعد گیس کے ان کے پاس ذخائر بھی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے جس طریقے سے سعودی عرب میں ہیں۔ سعودی عرب میں تو ماشاءاللہ تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، اس کی جو مجموعی پیداوار ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ جو ان کا سب سے معیشت کا اہم پہلو ہے وہ ہے سیاحت، کیونکہ ان کی تہذیب بہت پرانی ہے۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ جو صفار کا علاقہ سلالہ ہے، اس کی جو ہے حضرت ایوب کے، ملکہ بلقیس کے، ان کے بھی آثار ہیں۔ جو اس کے علاوہ جو ریسنٹلی جوید چودھری صاحب عمان آئے تھے تو ہم نے مل کے سلالہ کا دورہ کیا تھا، اور ناسا نے اکتشاف کیا تھا کہ 1992 میں اکتشاف ہوا کہ 18 میٹر جو ہے وہ زیر زمین ایک شہر دھنسا ہوا ہے، جس کو یہ تصور کیا جاتا رہا کہ یہ شداد کی جنت رہی کسی دور میں۔ تو اس حد تک ہے۔ تو ان کا سیاحتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ تیل اور گیس کے علاوہ سیاحتی ان کا بہت بڑا پہلو ہے۔ لوگ خاص طور پہ یورپین جو ہیں وہ بہت آتے ہیں، اور امن و امان کے حوالے سے اس کی جو اسٹریٹجیکلی اس کی ویلیو ہے۔ اور جیسے سیاحت کی بات کی آپ نے، پاکستان سے لوگ اگر سیاحت کے لیے آنا چاہیں تو ان کے لیے مواقع ہیں، ویزے کا حصول، یا پھر اسی طرح عمان کے لوگ اگر پاکستان جانا چاہیں تو عمان کے لوگ الحمدللہ تقریباً جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، جو میرے علم کے مطابق تقریباً 1200 سے زیادہ ہمارا پاکستانی سفارت خانہ عمانیوں کے لیے ہر مہینے ویزے ایشو کرتا ہے، یعنی کہ ہر مہینے 1200 عمانی پاکستان جاتے ہیں۔ ان میں کچھ کے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، کچھ پاکستان سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، علاج کے سلسلے میں جاتے ہیں، لیکن وہ تعداد نہیں ہے جس طریقے سے عمانیوں کی تعداد بھارت جاتی ہے، انڈیا جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کے ہمارے پچھلے ادوار میں تعلقات اس طریقے سے اچھے نہیں رہے،
تعلقات تو اچھے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کے روابط مضبوط نہیں ہیں، ایکسچینج وزٹس نہیں رہے، اور کوئی اعلیٰ سطح پر ایسی اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے میٹنگز نہیں ہوئی۔ لیکن پچھلے 2-3 سال میں الحمدللہ جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے کافی پاکستان عمان تعلقات کے حوالے سے کام کیا، اور پہلی دفعہ یہ 1 مہینہ غالباً پہلے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے، 12 سال کے بعد مشترکہ کونسل کا وزارتی سطح پہ وزراء کے لیول پہ ان کا اجلاس ہوا، بہت سارے امور سامنے رکھے گئے اور ان میں کچھ MOUs بھی سائن ہوئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت سلطنت عمان پر توجہ دے گی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پچھلے ادوار میں تو نہیں ہوا، لیکن 2-3 سالوں میں بہت اچھا اس میں مثبت اقدام کافی نظر آ رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے تعاون کیا ہے، اور بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ $20 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان سعودی عرب کی طرف سے ہوا، پھر کچھ قرض بھی دیا گیا۔ تو کیا عمان کی طرف سے بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں، یا فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، پاکستان کے ساتھ جو سلطنت عمان کی تجارت ہے وہ 2012 تک جو سروے تھا اس میں $600-700 ملین سے تجاوز کر گئی تھی۔ اچھا۔ سلطان قابوس صاحب نے 2001 میں پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، اور اس وقت پاکستان کے صدر جو تھے وہ پرویز مشرف صاحب تھے، اور اس دورے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کا بہت زیادہ عوامی طور پر ان کا استقبال ہوا۔ اس میں انہوں نے $100 ملین جو تھے وہ بلوچستان کو دیے، اور وہاں کے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے کا بھی کہا، اور پہلی دفعہ 2001 میں پاکستان اور عمان پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، جس کی سرمایہ کاری کا آغاز اس وقت $100 ملین تھا 2001 میں۔ تو اب الحمدللہ اس کا جو منافع ہے اس کمپنی کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ تقریباً لگ بھگ کوئی $800-900 ملین کے قریب ہو گئی ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا عمان کے ساتھ تجارتی حجم کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ بذات خود اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ ہے، اور جو ہمارا تاجر ہے وہ اتنا کچھ بناتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی کنزیوم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ جو 2,80,000 پاکستانی ہیں، یا 2,80,000 جو پاکستانی ہیں، اسی طرح 10 لاکھ دبئی میں ہے، امارات میں ہے، سعودی عرب میں ہیں، تو وہ جو خالص اپنی کمائی بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی جو عمان میں ہیں وہ $1.5 ارب وہ وہاں سے بھیجتے ہیں سالانہ، اور سعودی عرب سے $4.5 ارب تقریباً۔ جی، اگر آپ ریشو نکالی جائے، کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد سعودی عرب کے مقابلے میں وہاں پہ کم ہے، تو پر ہیڈ کے حساب سے سلطنت عمان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ $1.5 ارب جو ہے یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا جاتا ہے۔ جو غریب مزدور ہے، سارا دن پتھر توڑتا ہے اور سڑک پہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنی خون پسینے کی کمائی وہ اس کے مقابلے میں سلطنت عمان ہمیں کچھ نہیں دیتی ہے۔ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، جو مزدور یہاں کا پاکستان پیسہ بھیجتا ہے، وہ پاکستان کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو $1.5 ارب پاکستان کا مزدور اوورسیز پاکستانی سلطنت عمان سے پاکستان بھیجتا ہے ہر سال، اور وہاں سے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، وہ سب سے زیادہ پوری دنیا سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مسائل بھی ان ملکوں میں اتنے زیادہ ہیں۔ اور نئی حکومت ہے، نیا پاکستان ہے، انہوں نے بہت سارے وعدے بھی کیے تھے۔ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی اہمیت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، ہم ان کے سہارے پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ یہ ثابت کریں کہ نیا پاکستان یا نئی حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا درد سمجھتی ہے،
اور جو مزدور یہاں پہ کام کرتا ہے اس کو ہم مقابلے میں کیا دیتے ہیں. بالکل امیر صاحب، یہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دورہ کیا تھا عمان کا، اور نئی حکومت بھی کچھ اچھے اقدام ان کو کرنے چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے عمان کے دورے کے حوالے سے کیا کہا، پہلے ناظرین کو وہ سنا دیتے ہیں. ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے 1 ماہ پہلے عمان کا دورہ کیا تھا، اور اس عمان کے دورے میں انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان اور عمان کے تعلقات کے حوالے سے اور پاکستانی جو کمیونٹی مقیم ہے عمان میں ان کے لیے کچھ کلمات کہے تھے. پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر مزید بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عمان کی پاکستانی کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت کا، آپ کی فراخ دلی کا، اور پاکستان کے ساتھ جو آپ کی لگن ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل دید ہے. میں آج عمان آیا ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تبادلہ خیال ہوگا. میں آج وزیر خارجہ سے ملا، میں نے آپ کی جو مشکلات ہیں، جو دقتیں ہیں، اس پر بھی ان سے تبادلہ خیال کیا. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ عمان اور پاکستان کے تعلقات کو نہ صرف مثالی بنایا جائے بلکہ عمان کی انویسٹمنٹس پاکستان میں پروموٹ کی جائے، اور پاکستان کی جو لیبر ہے، جو ورک فورس ہے، ان کے لیے عمان میں نئے مواقع پیدا کیے جائیں. آپ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. آج پاکستان اگر چل رہا ہے تو آپ کی محبتوں اور آپ کی وفا کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جذبات ملاحظہ کر لیے. وہ پاکستان کی جو عوام عمان میں مقیم ہے ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور پاکستان کی اکانومی کو یہ لوگ سہارا دے سکتے ہیں. عمان سے پاکستان میں کس طرح کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اور کس طرح کا مستقبل دونوں ملکوں کا ہونے جا رہا ہے، اور پھر سی پیک اور گوادر کے حوالے سے جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، ان سے کس طرح سے پاکستان سی پیک اور گوادر سے مستفید ہو سکتا ہے، عمان کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں ہم. امیر حمزہ صاحب، آپ نے بھی جیسے سن لیا تو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اپنا ایک جذبات تو رکھتی ہے اور ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم اسے ختم کریں، لیکن جس طرح کہ انہوں نے بات کی کہ جو سرمایہ کاری ہے عمان سے پاکستان میں جائے، آپ نے بھی کہا شروع میں کہ کچھ اس طرح کی کمپنی بنی تھی مشرف دور میں، تو اب مستقبل میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نئے پروجیکٹس ہیں، اس طرح کے کوئی ایسے منصوبے ہیں جو دونوں ملکوں کو مزید قریب کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا منصوبہ تو ابھی الحمدللہ پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ہماری افواج اور سیکورٹی ایجنسیز کی بدولت کافی اس میں بہتری آئی ہے. اس میں ہر ادارے نے اپنا کردار ادا کیا. بالکل. تو پچھلے سال تقریباً 2018 میں ہمارے تینوں سروسز چیف انہوں نے عمان کا دورہ کیا. اپریل میں قمر جاوید باجوہ صاحب آئے، پھر ہمارے نیول چیف آئے، ایئر چیف آئے. ابھی پچھلے مہینے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر صاحب تشریف لائے. ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور عمان کی نیشنل ڈیفنس کالج کے درمیان MOU سائن ہوا. عسکری تربیت پہ بات ہوئی. عمان پاکستان سے عسکری تعاون بھی چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس میں عمان کی خواہش ہے کہ سی پیک میں شامل ہو، کیونکہ جو اسٹریٹجیکلی عمان کی جو اس کی پوزیشن ہے وہ گوادر کی طرح بہت اہمیت کی حامل ہے. عمان جو ہے وہ خلیجی ممالک میں ہونے کے باوجود بھی ان سے باہر ہے. اس کی جو سمندری حدود ہے، خدا نہ خواستہ اگر خلیجی ممالک کی کوئی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہر تعلقات سے بالا تر ہیں. وہ اقتصادی ثقافتی تعلقات سے، جو برادرانہ ان سے ہمارا تعلق ہے. اسٹریٹجیکلی عمان کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور گوادر سب سے نزدیک ترین ہے اور ان کا حصہ رہا. اور ابھی عمان کی جو ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے دکم کے نام سے، جس میں چین بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور میرے خیال سے اگر پاکستان کی حکومت اور چائنا اور سلطنت عمان مل کر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ گوادر کے ساتھ دکم کو یا سہار پورٹ کو لنک کر دیا جائے، تو وہ آگے افریقہ اور امریکہ تک بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. اور چائنا جو ہے وہ اپنا تیل عمان سے لیتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ گوادر میں ایسے وہ سٹور بنائے جائیں چائنا اپنے جو ہے وہ تیل کو وہاں پر محفوظ رکھ سکے. تو چائنا بھی چاہتا ہے کہ عمان کے ساتھ اسٹریٹجیکلی ہمارے لنک ہوں.
پاکستان کے ساتھ تو تاریخی اعتبار سے بھی بہت لنک ہے پرانا. تو اسی طرح پاکستان سلطنت عمان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کی جائے اور اس کمپنی کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں جو پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی ہے تعلیمی شعبوں میں, اسی طرح جو ہے وہ صحت کے شعبوں میں, عسکری میدانوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیے جائیں, اور اسی طرح مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ افرادی قوت اس کو مہیا کرے. اور میرے خیال سے سلطنت عمان بہترین ملک ہے پاکستانیوں کے لیے, اور جب سے سلطان قابوس صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے 1970 سے اور آج تک 48واں سال ہے, اور کوئی بھی پاکستانی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو سلطنت عمان کی حکومت سے یا سلطان قابوس سے شکوہ کرتا نظر آئے. اتنا عدل و انصاف ہے اور اتنی پرامن سوسائٹی ہے جس میں مذہبی رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آپ کو مذہبی طور پر فرقہ واریت بالکل نہیں ہے. اور اسی طرح سلطان قابوس صاحب کے نام کی 2 چیئرز بھی ہیں جو UET لاہور میں غالباً یا کراچی میں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمان کے ساتھ اس نئی حکومت میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی دورہ کر کے جا چکے ہیں, ہمارے سروس چیف بھی آ چکے ہیں. مزید جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے. پاکستانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے جو مسائل ہیں, جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے سعودی پرنس محمد بن سلمان صاحب سے ریکویسٹ کی, ان کی جیلوں سے پاکستانی رہا ہوئے, اسی طرح ہمارے پاکستانی وہاں پہ بھی ہیں, مشکلات کا شکار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب آئیں گے, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس نئی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, ان کے آنے سے پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک وہ حل ہوں گے. امیر صاحب, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ گوادر کے اندر جس طرح سے سی پیک کے اندر اور گوادر کے اندر چین سرمایہ کاری کر رہا ہے, اور اگر ان دونوں کو گوادر کو اور اس طرح دکم جو پورٹ ہے عمان کے ان کو جوڑ دیا جائے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گوادر جو ہے وہ براہ راست جو ہے افریقہ تک جا سکتی ہے. تو ایسا کس طرح ہو سکتا ہے, کس طرح ممکن ہے, مزید اس کے کیا فوائد مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمان چاہتا ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاری کرے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تاریخی اعتبار سے گوادر ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے چائنا کی رضامندی بھی شامل ہے, اور پاکستان تو دعوت دے ہی چکا ہے کہ آپ آئیں سرمایہ کاری کریں. اور یہ پچھلے 1-2 سال میں جو جتنے بھی تبادلی یا ایکسچینج وزٹس ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, اور ابھی ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, ہر وزارتی سطح پہ ٹیم بنی ہے, مشترکہ ٹیم کا جو اجلاس ہوا اس میں جتنے بھی یہ منصوبے ہیں ان پر غور ہو رہا ہے کہ پاکستان اور عمان کی سرمایہ کاری کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی کی سرمایہ کاری کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, اور عمان جو ہے وہ پاکستان سے میں کس طریقے سے اپنی سرمایہ کاری کو بڑھائے. اس میں زراعت کے شعبوں میں عمان چاہتا ہے کہ پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کرے, اور زراعت سے جو متعلق یا منسلک لوگ ہیں وہ بہت سارے جنہوں نے کام کیا عمان کی یہ اس پچھلے 30-40 سالہ دور میں 45 سالہ بہت سارے پاکستانی ہیں, اور پاکستانیوں کا عمان کی ترقی میں خون بھی اور پسینہ بھی شامل ہے. جو سلطان قابوس صاحب کے ابتدائی دور میں جب یہ کمیونزم آیا ان کے ظفار میں, پاکستانیوں نے وہاں پہ اپنے عمانی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے, اور بہت سارے پاکستانیوں کی وہاں پر قبریں بھی ہیں. تو اس حد تک ہمارے تعلقات ہیں. گورنمنٹ میں بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ ملازمتیں بھی ہیں پاکستانی کی, اور پاکستانی جو ہیں وہاں سے بلوچستان سے گوادر سے ان کو عمان کی جو ہے وہ افواج میں شامل کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک میں جو ہے جس طریقے سے پاکستان کے سرونگ نیوی آفیسرز یا وہاں کے لوگ کام کرتے ہیں اپنا یونیفارم پاکستان کا پہن کے, کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہے. اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. آپ نے برادرانہ طور پر سنا ہوگا, ثقافتی طور پر بہت سارے تعلقات کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن پاکستان اور عمان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ وہ خون کا بھی ہے. بہت سارے جو عمانی ہیں وہ اوریجنلی پاکستانی ہیں, اور بہت سارے پاکستانی قبائل ایسے ہیں جو عمان سے ہجرت کر کے پاکستان گئے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں عمان کا کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. جب محمد بن قاسم نے یہ سندھ کو فتح کیا تو اس کا قافلہ سلطنت عمان سے ہی ہو کر گزرا تھا.
کیونکہ یہ کراچی کے قریب ترین بندرگاہ تھی، اور بہت سے عمانی اس میں شامل تھے جنہوں نے سندھ کو فتح میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ آج تک وہیں پہ ہیں، ان کے خاندان بھی وہیں پہ ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں، کیونکہ یہ پرامن ملک ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کو سلطان قابوس جیسا اچھا حکمران ملا، جس کو پاکستانی ہی نہیں بلکہ عمانی، خلیجی، سب پورا عالم دنیا جو ہے وہ ان کے کردار کو سراہتا ہے کہ عمان نے ہمیشہ اپنا امن کے لیے، ملکوں کو ملانے کے لیے، وہ خواہ امریکہ ہو، ایران ہو، خواہ وہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو، ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پاکستان جس طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری پہ زور دیتا ہے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے، اسی طرح UAE کے ساتھ دیتا ہے، اور دوسرے قطر کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ سلطنت عمان کے ساتھ بھی پاکستان کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ اپنی سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ یہ جو لنک ہے گوادر کا اور دکم یا سہار پورٹ کا، یہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کو آگے اس معاملے کو چلایا جائے تاکہ پاکستانی جو ہیں وہ مزید اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان سے عمان جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے بھی تعاون لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان اسلحہ بھی بناتا ہے تو وہ بھی خریدتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ عمان کا جو تعاون ہے دفاعی اعتبار سے تعاون جاری رکھا جائے۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ عمان کے فوجی پاکستان جاتے ہوں وہاں پڑھتے، جیسے ہم نے سعودی عرب کے بارے میں سنا ہے، ایسا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کے میں نے خود 2014 میں یا 15 میں غالباً عمان کے اسسٹنٹ گرینڈ مفتی پاکستان سرکاری دورے پہ گئے تھے، انہوں نے لاہور کے نیوی وار کالج میں لیکچر دیا، وہاں پہ عمانی بالکل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں لیکچر دیا۔ جیسا کہ میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں کہ پچھلے مہینے جب جنرل زبیر محمود حیات صاحب تشریف لائے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے یہ MOU سائن کیا پاکستان کے جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اور عمان کے نیشنل ڈیفنس کالج کے درمیان۔ تو اب پاکستانی جو ہیں ہمارے عسکری ادارے انشاءاللہ عمانیوں کو اس سلسلے میں بھی تعاون فراہم کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت بھی، مشقیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جی ابھی پچھلے مہینے فیبری میں آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سے 45 ممالک نے جو عالمی امان کے نام سے مشقوں کا آغاز ہوا کراچی میں، اس میں سلطنت عمان نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور اسی طریقے سے سال میں 5-6 دفعہ خیر سگالی دورہ کرنے کے لیے پاک بحریہ کی طرف سے مختلف جہاز بھی آتے رہتے ہیں پاکستان کے نیشنل ڈے پہ، اگست میں، سپتمبر میں، مارچ میں عمان کے نیشنل ڈے پہ اپنی اظہار محبت کے لیے پاکستانی نیوی کے، آرمی کے، بحریہ کے دستے آتے ہیں، جہاز آتے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ تعلیمی اعتبار سے ایک دوسرے کے ممالک کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے آپس میں تو وہ ہیں کہ فوجی یہاں سے پڑھنے وہاں جائیں اور ٹریننگ لے کر آئیں، لیکن جو باقی ظاہر سی بات ہے جس طرح کے باقی خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب میں بھی یونیورسٹیز ہیں، پاکستانی طلباء جو ہیں سعودی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں، تو کیا عمان میں بھی ایسے کوئی مواقع ہیں کہ یونیورسٹیز ہوں وہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹ آئیں، تو اس سے دونوں ممالک کی عوام ایک دوسرے کے قریب آئے گی؟ جی بالکل، جو وہاں کی سب سے بڑی جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے سلطان قابوس یونیورسٹی، پاکستانیوں کو وہاں پر اسکالرشپ مہیا کیے جاتے ہیں، جو سفارت خانہ پاکستان کے ذریعے میرٹ پر اس کا اوورسیز جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو وہ ٹکٹیں یا جو سیٹیں ہوتی ہیں ان کو وہ مہیا کی جاتی ہیں، جو میرٹ پہ جو بھی آتا ہے سفارت خانہ اس کو ان کو وہ ضرور موقع فراہم کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلطنت عمان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جو بھی پاکستانی وہاں پر دینی تعلیم و تربیت کے لیے آنا چاہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عالم اسلام میں جو خون ریزی ہے یا جو جنگ کا ماحول ہے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دست و گریباں ہیں، آپ یقین کریں کہ جو سلطنت عمان ہے وہ ریلیجس ٹالرنس اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، اور میں نے کئی مواقع پہ یہ بات رکھی ہے اپنے اعلیٰ جو پاکستان کے حکومتی عہدیداران ہیں کہ سلطنت عمان وہ عالم اسلام کا واحد ملک ہے جس میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ کو ہر طرح کا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ملے گا، لیکن آپ کی طرف وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو 100 میٹر کے اندر، 200 میٹر کے اندر مسجد، مندر اور گردوارہ بھی ملے گا۔ غیر مسلم جو ہیں، عیسائی ہیں،
ہندو ہیں سکھ ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے، جو وہاں کی وزارت مذہبی امور ہے وہ اس قسم کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت کریں یا کسی کی ذاتی زندگی میں آپ اس میں دخل اندازی کریں۔ پاکستان جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت ہوتی ہے، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، آبادی ہماری بہت زیادہ ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، اور جو مذہبی طبقہ ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طریقے سے آپس میں ان کے معاملات ہیں۔ کوئی بھی ایک ایسا ادارہ پاکستان میں ہائی سطح پر حکومتی سطح پر نہیں ہے سوائے اسلامی نظریاتی کونسل کے کہ جس کا اتھینٹک فتویٰ جاری ہوتا ہو، اور ہر فرقے کا اپنا مفتی ہے۔ اور یہ بڑی ندامت کی بات ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے باہر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مفتی اعظم کون ہے اور کس کا فتویٰ وہاں پہ مانا جاتا ہے، تو ہم اس وقت جو ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ان کو تو شاید ہم مطمئن کر پاتے ہوں اس وقت، لیکن ذہنی طور پر دلی طور پر اپنے جواب سے ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ عمان میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ عمان سے ایک تو سی پیک سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور دوسرا مذہبی رواداری کے حوالے سے ہماری جو وزارت ہے مذہبی امور کی، شاید ابھی ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب بھی اگلے ہفتے عمان کے دورے پر تشریف لائیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی حکومت سلطنت عمان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ کس طریقے سے سلطان صاحب کے آنے سے پہلے کہ قبائل کا لوگوں کی آپس میں خانہ جنگی تھی، یہ پچھلے 45-48 سال میں اب جو ہے وہ ماحول بدل چکا ہے۔ عمان جو ہے وہ ایک دنیا کی جدید ترین ترقی یافتہ، جس کا دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرامن ملک ہے، خوشحال ملک ہے، اس میں ہر آنے والا انسان اپنے آپ کو وہ بالکل محفوظ ترین سمجھتا ہے۔ تو پاکستان سلطنت عمان کے اس مذہبی تجربے سے بھی فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مذہبی منافرت کو ختم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے اس سلسلے میں تعاون لیا جائے اور ہمارا جو علماء طبقہ ہے ان کو سلطنت عمان بھیجا جائے، ان کی جو ہے فکری اعتبار سے ان کی ٹریننگ کی جا سکے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی۔ جیسے آپ نے بات کی کہ مذہبی منافرت کے حوالے سے خاتمہ وہاں نہیں ہے، مذہبی منافرت نہیں ہے تو پرامن ہے، اور عالم اسلام کے حوالے سے بھی عمان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین یہ عالم اسلام کے دو سلگتے ہوئے ایشو ہیں، تو اس حوالے سے عمان کا کیا وہ نظریہ ہے؟ جس طریقے سے سعودی عرب کے لوگوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں، دلی طور پر ایموشنلی یہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، خواہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی بھی موقف ہو، ہر جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، عالمی سطح پر ان کو پریشر ہوتا ہے، لیکن جو لوگوں کی محبت ہے وہ آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ہے۔ اسی طریقے سے جو سلطنت عمان کی عوام ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ مقدم سمجھتے ہیں، پاکستانیوں کو اپنا دوسرا، پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور جتنی بھی وہاں پر کمیونٹیز رہتی ہیں سب سے زیادہ ان کا جو اعتماد ہے، ان کی جو محبت ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً جب بھی پاکستان اور انڈیا کے معاملات خراب ہوئے، پچھلے دور میں جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اس وقت خصوصی طور پر سلطان قابوس صاحب نے اپنے وزیر خارجہ یوسف علوی صاحب کو پاکستان بھیجا، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پھر انڈیا کا دورہ کیا، انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ سلطنت عمان پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ سلسلے میں حمایت کرتا ہے کہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ وہاں جو کشمیری مسلمان ہے وہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، جس کا ان کو سامنا ہے، وہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، تو ہمیشہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اقوام متحدہ میں بھی جو ترتیب ہے، پاکستان اور عمان ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے مواقع ایسے بھی آئے کہ ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، اور کشمیر کے مسئلے میں بھی وہ مذاکرات پر زور دیتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان۔ فلسطین کے حوالے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا، 2 ماہ پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم وہاں پہ آئے، انہوں نے خصوصی طور پر سلطان قابوس سے ملنے کی درخواست کی، انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اس لیے ویلکم کیا کہ لوگ بہت سی تنقید بھی کرتے ہیں کہ سلطنت عمان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے
اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. ایسی ہرگز بات نہیں. ان کے وزیر خارجہ صاحب کی بھی کب بھی وضاحتی بیان آیا, ہم ہرگز یہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کو مقدم رکھتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کب تک فلسطین کا مسئلہ اور فلسطینی جو ہے وہ اس آگ سے, اس عذاب سے گزرتے رہیں گے, جب تک کوئی ملک آگے نہیں بڑھے گا, اسرائیل سے بات چیت نہیں کرے گا, تیسرا فریق اس میں شامل نہیں ہوگا, تو کس طریقے سے مذاکرات ہوں گے, جنگ بندی ہوگی. دونوں ریاستوں کا مستقل حل ہونا چاہیے. تو وہ ہر جنگ کا جو ہے وہ حل آخر میں مذاکرات ہی ہوتا ہے. اس لیے جو خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, تو اس کا عمانی جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں کہ جو پاکستان سے لوگ آنا چاہتے ہیں عمان روزگار کے لیے, تو یا آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو, یا جو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو عمان میں کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر ان کو لایا جا سکتا ہے, ضرورت ہے عمان کو؟ جی, عمان میں پاکستانیوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں. جس طریقے سے ابھی حالیہ دنوں میں ہماری حکومت نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا, 1 لاکھ پاکستانیوں کو. بالکل اس طریقے سے اگر بات کی جائے, سلطنت عمان میں ہمارے پاکستانی ضرور شامل ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. بڑی 3 لاکھ کے قریب ہمارے پہلے ہی پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اگر اوورسیز وزارت جو ہے, وزارت اوورسیز منسٹری جو ابھی جن کی سربراہی میں خالد زلفی بخاری صاحب اس کے وزیر ہیں, اور وہ میں خیال زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اوورسیز کے مسائل کو, کیونکہ وہ خود بھی اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ایسے اگر ایک گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ایک ایسا ادارہ بنے جو خود ٹرین کر کے پاکستانیوں کو سلطنت عمان بھیجے, ہنرمند افراد کی ضرورت ہے, خواہ وہ کسی شعبے میں بھی ہوں. اگر اور پاکستانی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کردار پہلے سے ادا بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں پر خلل پڑتا ہے, بہت سارے پاکستانی آتے ہیں اور ان کے ساتھ ویزوں کے مسائل ہوتے ہیں, وہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک تو ان کو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, اور دوسرا ان کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہوتا. اگر حکومتی سطح پہ ایک ایسا ادارہ ہو جو ان کی ہر اوورسیز پاکستانی جو غیر دیار میں جائے, اس کی وہ ٹریننگ کر کے بھیجے, میرے خیال سے وہ پاکستان کا بہتر سفیر بھی بن سکتا ہے. اپنی عادات سے, اپنے رویے سے اگر اس کی بہتر ٹریننگ ہوگی, اور پاکستان کے لیے وہ سرمایہ بھی بھیجے گا, اور اپنے ملک کی بہتر طریقے سے نمائندگی بھی کرے گا. اور بہت سے شعبے ہیں عمان میں, میکینیکل کا ہے, آئی ٹی کا ہے, انجینئرنگ کا ہے, اور سب سے بڑا جو شعبہ ہے اسلامک بینکنگ, جس کا آغاز 2013 میں ہوا, اور بفضل خدا وہ پاکستان کے تعاون سے اسلامک بینکنگ کا آغاز عمان میں ہوا. اور اب اس پورے کے پورے شعبے میں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. پاکستانیوں نے اپنا کردار ادا کیا, جس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے لوگ تھے, مولانا تقی عثمانی صاحب تھے. اس طریقے سے اور بھی بہت سے شعبے ہیں. ہمارے ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو 30-40 سال ہو گئے جن کو عمان میں اپنی سروسز فراہم کرتے ہوئے. جامعات میں بھی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں. آخر میں ایک بات اور بھی بتا دیں کہ اگر کوئی پاکستانی عمان سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ویزے کا مرحلہ کیا ہے؟ بالکل ویزا جو ہے وہ آن لائن ویزا اب انہوں نے اس کا اجرا کر دیا ہے. پاکستانی جو ہے وہ کبھی بھی, بہت سارے پاکستانی آتے بھی ہیں, اور ان کے لیے آن لائن ویزا بہت آسان ہے, وہ اپلائی کر کے وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں سلطنت عمان میں. لیکن دوسرا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت پاکستان کے متعلق ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 3 لاکھ پاکستانی ہیں. وہاں سے 3 ہماری ایئر لائنز آتی تھیں, 2 عمان کی ایئر لائنز ہیں, ایک عمان ایئر ہے اور دوسری سلام ایئر. 3 پاکستانی ایئر لائنز تھیں, جس میں PIA, شاہین ایئر اور ایئر بلو تھی. ایئر بلو نے اپنا آپریشن مکمل طور پر وہاں سے وہ وائنڈ اپ کر کے پاکستان آ گئے ہیں. اور شاہین ایئر کا مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا. وہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو کیا, وہ آپ کے سامنے اس کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. شاہین ایئر بند ہونے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی آپریشن ہیں وہ آج کے دن تک وہ سسپینڈ ہیں. پاکستانیوں کو بہت سے مصائب کا سامنا ہے. جو ٹکٹ 100 عمانی ریال کا ملتا تھا, 120 ریال کا ملتا تھا, جو 30,000 کا ٹکٹ تھا, اب وہ اس کی 3 گنا قیمت بڑھ گئی ہے. اور جو مزدور طبقہ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میری پاکستان کی حکومت سے, ہمارے اعلیٰ جو عہدے داران ہیں, عدالت سے یہ درخواست ہے کہ ایز ایک پاکستانی جو سلطنت عمان میں مقیم ہے, وہ یہ اس درد سے بات کہتا ہے کہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے,
ہماری 2 ایئر لائنز بالکل بند ہیں، اور پی اس کا آئی اے بھی متبادل کچھ نہ جی کچھ جی ہونا اس کا چاہیے، متبادل سستی ہونا طور پر۔ چاہیے، اور پی آئی اے جو ہے اس کے بھی اتنی فلائٹس نہیں ہیں، وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 وہ ان کی فلائٹس آتی ہیں، اور جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے یا وہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ المناک صورتحال ہے کہ جو ہمارا پی آئی اے قومی ایک ادارہ ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانی کی میت کو لانے کے لیے اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے تو اس سے 4 لوگوں کے ٹکٹ وصول کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ۔ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ہے، اور دوسری طرف آپ ان کو $1.5 بھی بھیج رہے ہیں، $1.5 ارب آپ کو وہ بھیجتے ہیں، آپ کو خالص اپنی کمائی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں پاکستان کچھ نہیں دیتا عمان کو۔ تو آپ یہ اس طریقے سے ظلم نہ کریں، جو اوورسیز پاکستانی لگن سے کام کرتے ہیں، آپ ان کو پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے آپ بھی ان کو مواقع فراہم کریں کہ وہ خوشی سے اپنی محنت کا پیسہ جو ہے پاکستان میں وہ انویسٹ کر سکے۔ جب آپ پاکستان کی طرف سے ایسے معاملات آئیں گے یا ہماری ایئر لائنز ایسے معاملات کریں گی تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی اس کا دل جو ہے وہ کتنا متنفر ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان میں جا کے انویسٹ کرے۔ چلیں امیر حمزہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پاکستان اور عمان کے تعلقات کے حوالے سے بہت قیمتی اور معلوماتی گفتگو کی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، بات کر رہے تھے آج پاکستان اور عمان کے تعلقات کے حوالے سے۔ یہ عمان جو ہے جس طرح سے پاکستان دنیا کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ جو عالم اسلام ہے اس کے اندر پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پھر عالم عرب جو ہے اس کے اندر بھی پاکستان کی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ جو عمان ہے یہ پاکستان کے بالکل قریب ترین جو ہے وہ ایک عالم عرب کا یہ خلیجی ملک ہے، اور اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہت پرانے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ عمان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دے، اور دونوں ممالک کے جو سی پیک اور گوادر کا منصوبہ ہے اور اس میں 200 میل کا صرف فاصلہ ہے، اسے مزید جوڑ دیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے گوادر کو اور سی پیک کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ افریقہ تک پہنچائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی عمان میں مقیم ہے ان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی حکومت پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے، بالخصوص جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ جو پاکستان کی ایئر لائن ہے پی آئی اے، وہ بہت زیادہ جو پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، اور ان سے ڈبل کرائے بھی وصول کیے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ان سے زبردستی جو ہے 4 ٹکٹ وصول کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ صرف عمان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی پاکستان کو ایسی ایئر لائن چلانی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سیاحت کا شعبہ ترقی کرے، وہ کیسے ترقی کرے گا جب آپ عوام کو سفر کی سہولیات آسانی سے نہیں دیں گے تو پھر کیسے یہ سیاحت کا شعبہ ترقی کرے گا؟ تو اس لیے حکومت پاکستان کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے اندر بھی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ایئر لائن چلانی چاہیے، اور اسی طرح عمان کے اندر بھی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور دنیا میرے آگے پروگرام میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، فیڈ بیک اگر آپ میں دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر دنیا میرے آگے نام سے ہمارا پیج ہے، اور ٹویٹر پر بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اور یوٹیوب چینل بھی ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔